बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी। और ये आगे जाकर कैसे अनफोल्ड होगी, क्या होगा, देखना होगा। एक मुलाकात हुई है, खबर ये आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक मुलाकात हुई है। मुलाकात एक गैर सियासी शख्सियत से हुई है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बुरी न्यूज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर आप मेरी वीडियोस में जाएं और आज सुबह जो मैंने वीडियो की थी उस वीडियो को देखें तो आपको ये नजर आएगा कि मैंने ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरे और बड़े दिन। तो ये दिन बहुत तेजी के साथ अब हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आसिम मुनीर साहब की ट्रंप ने बड़ी तारीफ की है, फील्ड मार्शल उनके साथ जो मुलाकात हुई, दोबारा इस पर बात की, नेटो के मौके पर बात की। तो इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। आपसे दरखास्त है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। सबसे पहले मुझे बात करनी है आपसे आजम नजीर तारड़ साहब पे। तारड़ साहब हमारे वजीर कानून हैं, सूटेड बूटेड रहते हैं, गुफ्तगू भी मुनासिब करते हैं। आप जब सुने उनको तो उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, तारड़ साहब जो बोलते हैं आपको ये नजर आता है कि एक जाहिर है कि माहिर कानून है, तो एक पढ़ा लिखा आदमी तमीज की बात कर रहा है। लेकिन आज तारड़ साहब जो थे वो किसी और मूड में और किसी और मोड में थे। यानी वो आज ऐवान में खड़े होकर बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि मुलाकात करवाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो उस पर उन्होंने बात की और कहा कि जो कायमा कमेटियों की बात हो रही है, कायमा कमेटियां इसलिए नहीं है कि जेलर को हुक्म दिया जाए, बतौर वजीर कानून या बतौर कायमा कमेटी चेयरमैन इख्तियार नहीं होता कि जेलर से कहा जाए मुलाकात करवाओ, जेलर को हुक्म देने का इख्तियार नहीं होता। फिर उन्होंने हाथ से ऐसे इशारे करके कहने लगे ये इख्तियार नहीं होता कि मियाँ बीवी कैदियों को साथ सुलाओ, ये उन्होंने किया। अब ये तमाम बातें हम ये देखते हैं कि अलीमा खान साहिबा जाएं, दीगर बहनें जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाएं, मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाती, नहीं करवाई जाती, बिल्कुल नहीं करवाई जाती। तो अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आजम नजीर तारड़ साहब बात कर रहे थे और ऐवान में खड़े होकर तकरीर करते हुए वजीर कानून जिस तरह की बातें कर रहे थे, मुझे उस पर हैरत हो रही थी। एक तो ये जो तारड़ साहब ने बात की ना, तो इस सिलसिले में कानून मौजूद है और ये सिंध में तो बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में अदालत के अहकामात के साथ कमरे वगैरह भी बनवाए गए थे और ये चीज होती है। और ये दुनिया के कई मुल्कों में है, कई इस्लामी मुल्कों में, कई मगरबी मुल्कों में ये चीज मौजूद है। तारड़ साहब जिस अंदाज में बात कर रहे थे और जो बात करना चाह रहे थे कि देखें नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, जरदारी के साथ क्या हुआ, तो फेल फ्रॉम द ग्रेस, वकार से गिर के तारड़ साहब ने फजूल बात की। यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक, अज़दवाजी ताल्लुक, उसको यहां पर मियाँ बीवी को साथ सुलाई करने की तारड़ साहब को क्या जरूरत थी। तो तारड़ साहब ने जो बात की अफसोसनाक थी, लेकिन ऐवान में खड़े होकर वो ये बातें कर रहे थे। तो जब आप पे अच्छे दिन हों तो मुखालिफ के लिए इस तरह से बात करना और इतनी छोटी बातें करना, यानी इससे पहले हमने राना तनवीर साहब को देखा था, ऐवान में खड़े होकर उन्होंने इमरान खान के मरहूम वालदैन के बारे में बड़ी कोई छिछोरी लुच्चर गुफ्तगू की थी। राना तनवीर साहब तो खैर वो हैं जिन्होंने एक जामिया में खड़े होकर भी अंग्रेजी का दूसरा लेटर, तीसरा लेटर पूरा बोल दिया था। तो इसलिए उनकी क्या बात करें, टीवी पे बैठ के वो बड़ा करते कि जी बेशर्म कह दिया, कैसी बात है, लेकिन वो खुद बच्चों के सामने यूनिवर्सिटी में खड़े होकर गाली दे चुके। तो ये मुस्लिम लीग नून के लोगों का मसला है। अभी मैंने आपको दिखाया था, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था दे थिंक थ्रू देयर बैक साइड, तो ये मुस्लिम लीग नून के लोग करते हैं। तो तारड़ साहब ने की, बहुत ही अखलाक से गिरी हुई छोटी हरकत थी। ये क्यों हो रहा है इसको समझिए और ये आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये हुकूमती हलकों में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में भी और उसके अलावा गैर सियासी हलकों में भी ये बात हो रही है कि इनके अब बुरे दिन हैं और बहुत बुरे दिन हैं। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने खबर आ चुकी होगी, फैसलाबाद में जज साहब ने आज समात में वक्फा लिया रात 8 बजे तक का। ये नहीं होता, यानी अगले रोज 2 रोज बाद समात तारीख दी जाती है। जज साहब ने रात 8 बजे तक का वक्फा लिया। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जिस तरह से सिस्टम पीटीआई के लोगों को तुन देने पर तैयार है वो नजर आ रहा है। इन लोगों को नाअहल किया जाएगा, सीटों से महरूम किया जाएगा, ये तमाम चीजें इनके साथ होंगी। तो सिस्टम इसके लिए तैयार नजर आ रहा है।
یہ تمام کام کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف والوں سے سیٹیں چھینی جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، ورکرز کے ساتھ ہوگا، اور سختیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اب اگر کوئی مظاہرہ وغیرہ کرے گا تو اس سے نمٹنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی ہیں کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے، سیٹ اپ کے بارے میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے۔ تو پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے، جس کو خواجہ صاحب نے کہا کہ یہ ہائیبرڈ جمہوری حکومت ہے، یہ مثالی جمہوری حکومت نہیں ہے، تو پھر یہ جو سیٹ اپ ہے، اس سسٹم کو، اس سیٹ اپ کو یہ ایکسیپٹنس ملی ہے، اس لیے یہ ایسے چل رہا ہے، اس طرح سے چلنے کی اس نے ٹھان لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے مصیبت نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں مظہر عباس صاحب نے آج ٹویٹ کر کے پوچھا کہ وے فارورڈ کیا ہے، سینئر ہیں، استادوں میں ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے، کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم سب نے مان لیا۔ یہ جو بجٹ منظور ہونا خیبر پختونخوا کا، یہ بجٹ کا منظور ہونا بھی بتاتا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم کو مان لیا گیا ہے، اور وے فارورڈ کیا ہے اب اس بارے میں زیادہ سوچا نہ جائے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اور دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو، نیٹو کے موقع پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کی، جب یہ کہا کہ ایران کو بہتر جانتے ہیں، اب دوبارہ کی ہیں، تو اس کا نتیجہ ہمیں کچھ مہینوں کے بعد پتا چلے گا۔ پہلے بھی ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ بعد میں کچھ مہینوں کے بعد ایکشنز کی صورت میں پتا چلتی ہیں، پھر ایگزیکٹلی انٹریکشن کیا ہوا تھا، کیا جملے تھے، وہ بعد میں کسی کتاب میں پتا چلتے ہیں، اور وہ جملے جو پہلے بڑے خوشگوار اور خوشکن ہوتے ہیں، کئی دفعہ، ہمیشہ نہیں لیکن کئی دفعہ آگے جا کر وہ بڑے تلخ نکلتے ہیں کہ وہ جو پکچر دکھائی جا رہی تھی ویسی تھی نہیں صورتحال۔ لیکن بہرحال ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات جو تھی وہ بڑی اچھی تھی، بڑی زبردست تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑے خوش ہوئے ان سے مل کر، یہ دوبارہ بھی بتایا گیا۔ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں ان سے ملا، اب بھی ان کی تعریف کی ہے، نیٹو کے موقع پر تعریف کی ہے۔ تو یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ ہوپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان صاحب کے لیے بات کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے کئی لوگوں نے بات کی، امریکی نمائندوں نے بڑی بات کی، تو اس لیے یہ بھی ہوپ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کرے گا، اور عمران خان کو ریلیز کروانے کے لیے یا تو براہ راست یا کسی گلف کے کنٹری کے ذریعے بات ہوگی۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی، ابھی کیا فوری طور پر نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، لیکن وقت لگے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ ہوا ہو اور ہمیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں، یا کچھ بھی نہ ہوا ہو اور عمران خان صاحب کے معاملے میں مشکلات بڑھیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت تو تجزیہ یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو، اور یہ بہت سنجیدہ لوگ یہ تجزیہ کریں کہ عمران خان صاحب کو جو علی امین گنڈاپور نے کیا، جو خیبر پختونخوا اسمبلی نے کیا، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوئی سنجیدہ ایفرٹ بھی نہیں کی، ان کی بہنوں نے کہہ دیا، بائنس کر ہی دیا عمران خان صاحب کو۔ تو اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جیل میں نہ بیٹھے۔ عمران خان صاحب اگر سسٹم کہہ رہا ہے کہ باہر چلے جائیں تو چلے جائیں، سسٹم کہتا ہے گھر بیٹھیں، 2 سال چپ رہیں تو گھر بیٹھیں، یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن تمام تجزیہ کرنے والے حیران کن طور پر بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان جس طرح کا بندہ ہے وہ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، وہ اس کو ماننے نہیں جا رہا۔ یہ عمران خان صاحب کی سیاست میں اپنی استقامت کے ساتھ کامیابی ہے کہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں کہ عمران خان ڈیل لے کر بیٹھ جائے گا، اور عمران خان اس سسٹم کو چلانے والوں کی، فیصلہ سازوں کی بات مان لیں گے۔ اب یہاں سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں، ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے، غیر سیاسی ملاقات تھی۔ اس غیر سیاسی ملاقات میں علی امین گنڈاپور صاحب سے 2 سے 3 باتیں کی گئی۔ ایک، آپ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت چلائیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ 2، اس سسٹم کے خلاف بڑی مہم چلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور یہ مہم خیبر پختونخوا سے آپ نکالیں، یہ بھی نہیں ہوگا تو یہ بھی نہ کیجیے گا۔ 3، خبر یہ آ رہی ہے کہ گنڈاپور صاحب سے یہ کہا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، عمران خان صاحب جیل سے باہر نہیں آنے والے، اور کئی برس تک نہیں آنے والے۔ کئی برس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 6-7 سال گنڈاپور صاحب کو یہ بتایا گیا ہے
کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آنے والے نہیں ہیں. یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی اپنے صوبے میں ایک پرفضا پہاڑی مقام پہ ملاقات ہوئی ہے. تو عمران خان صاحب 6-7 سال باہر نہیں آنے والے. اور اس میں ایک بات اور کی جا رہی ہے, وہ بات یہ ہے کہ اگلی بار بھی اگر آپ اچھے چلیں گے تو آپ ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس لیے آپ اپنے بارے میں سوچئے, اپنے صوبے کے بارے میں, اپنی حکومت کے بارے میں سوچئے اور تعاون جاری رکھیے. عمران خان صاحب آپ کے لیے پرابلم نہیں بنیں گے, اور ان کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آگے جا کر ہو بھی سکتی ہیں, نہیں ہوتی تو وہ 6-7 سال باہر نہیں آنے والے, یہ کہا جا رہا ہے. یہ باتیں آپ کو کیسے پتہ چلتی ہیں؟ ایک تو اعظم ندیر تارڑ صاحب کو دیکھیں, جو یہ بتاتے ہیں جی میرا قانون نہیں ہے, یہ قانون میں ممکن نہیں ہے, جیلر کو حکم دینا ہو نہیں سکتا. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہائیبریڈ حکومت ہو؟ آئین میں نہیں ہے, قانون میں نہیں ہے کہ ہم احکامات دیں. کیا ہائیبریڈ حکومت آئین میں ہے, قانون میں ہے؟ کیا حکومت پیچھے بیٹھی ہو اور ایک سرکاری ملازم سینئر موسٹ فیلڈ مارشل صاحب ملاقات کر رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے جس طرح سے سسٹم چل رہا ہے اور جیل ملاقات نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت کہے کہ عمران خان کو لاؤ اور نہ لایا جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت کہے ان کی ملاقات کرواؤ اور ملاقات نہ کروائی جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت حکم دے کہ اس ملک میں آپ الیکشن کروائیں, نہ ہو؟ عدالت کہے مخصوص نشستیں دو, نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عدالت کہے سویلینز کا فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا اور سویلینز واپس سویلین سیٹ اپ کو نہ دیے جائیں, فوجی عدالتوں میں رہیں, اس کے بعد وہاں دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور پھر پرمیشن مل جائے اور پوچھا بھی نہ جائے کہ یہ کیوں نہیں کیا گیا کہ سویلینز کو واپس سویلین سیٹ اپ کو دیا گیا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن. کیا یہ ممکن ہے یہاں جواب دیا جائے کہ جس طرح سے یہ ابھی دھڑا دھڑ ججز کی تنخواہیں بڑھائی گئیں, 26ویں ترمیم جس طرح سے کی گئی, بندے غائب کیے گئے, کیا یہ ممکن ہے؟ تو تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ اس حکومت کی کوئی توقیر رہ نہیں گئی, تو اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں تارڑ صاحب, اور یہ باتیں کر سکتے ہیں. گنڈا پور صاحب جو سرنڈر کی کیفیت ہے بتائی جا رہی کہ وہ ہو چکا ہے. دیکھنا ہوگا جو انہوں نے کہا نا کہ میں تو سب چھوڑ دوں گا, اسمبلی تحلیل کر دوں گا, ختم کر دیں گے سب کا سب, تو وہاں جا سکتے نہیں جا سکتے, دیکھنا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں نظر یہ آ رہا ہے کہ کچھ بھی ممکن ہے, کچھ بھی ممکن ہے. مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہوا کہ محسن نقوی کی تعیناتی بطور چیئرمین پی سی بی غیر قانونی ہے, نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہے, یہ عدالت میں کہا گیا. تو سرفراز ڈوگر صاحب, جن کو ابھی عدالت نے کہا کہ ان کو رکھو چیف جسٹس, وہ سرفراز ڈوگر صاحب کہنے کہ دیکھیں محسن نقوی بڑا عمدہ کام کر رہے ہیں, ان کی چیئرمین پی سی بی ہوتے ہوئے ان کی سربراہی میں ملک میں بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں, ٹورنامنٹس ہوئے ہیں, اور یہ بڑا اچھا کام ہے, اس کو کیوں روکیں؟ تو کہا گیا کہ جناب ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی غیر آئینی ہے, تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جج صاحب نے کہا چلنے دیں, میں کہہ دوں گا نیا نوٹیفیکیشن کر دیں گے, آپ چلنے دیں, اچھا کام کر رہے ہیں. تو محسن نقوی کیا ہے اس ہائیبریڈ سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے, کیا یہ عدالت کر سکتی ہے کہ ان کو کہے کہ جی ٹھیک ہے نکالیں ان کو؟ تو یہ تو رانا ثناء صاحب بتا چکے کہ ہم بھی نہیں کر سکتے, اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ لی ہوئی ہے, وہ چاہیں تو وزارت عظمیٰ لے لیں, ہم کیا کر لیں گے؟ تو اس لیے یہ سسٹم جیسے چل رہا ہے ویسے چلے گا, اور کچھ خاص بدلنے والا نہیں ہے. اس وقت یہ یقین دلا دیا گیا ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایسے یقین کئی بار دلوائے گئے پاکستان میں, ہر بار سچویشن بدلی ہے. ایسے یقین, ایسے منصوبے, ایسے پروگرامز بار بار بنائے گئے ہیں, تاریخ میں بار بار بنائے گئے ہیں, لیکن وہ اڑ گئے, ختم ہو گئے. ایک پلان ہوتا ہے بندے کا, ایک پلان ہوتا ہے خالق کا. تو جو خالق کا پلان ہے نا, ہوتا وہی ہے. تو اس لیے بندہ اپنی کوشش کر سکتا ہے, اور کوشش کرنے کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو اس لیے مایوسی گناہ ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا, کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.